अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। पिछले दिनों में एक अजीब सी खबर है ये जो कि हमने देखी है और इसके बारे में मज़ीद भी खबरें उसके बाद आ रही हैं कि जर्मनी जो है क्या नेटो की मेंबरशिप से निकलना चाह रहा है, कैसे होने वाला है, क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि स्कोल्स की हुकूमत ख़त्म हो गई है। स्कोल्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट कामयाब हो गया था और उसने अब नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया और नए जो इलेक्शंस हैं उसमें दो पार्टीज जो है वो फ्रंट पे आ रही हैं। दोनों राइट विंग पार्टीज हैं। एक तो ये क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है जिनके ये लीडर हैं फ्रेडरिक मर्ज, इनके भी जीतने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी पार्टी जो है वो AFD के नाम से जो है उसकी लीडर मैं आपको बताती हूँ कि वो है ये एलिस वीडल और ये है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की हेड और इनके भी काफ़ी यानी मकबूलियत आम है जर्मनी के अंदर। और यही वो खातून है जिनके हक में इलॉन मस्क ने भी ट्वीट की थी कि AFD जो है वही बेहतर पार्टी है और उसी को जीतना चाहिए जर्मनी के अंदर। सो इसी असना में जबकि ये जो पार्टीज हैं अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रही हैं और इनके जीतने के भी इम्कान हैं, इन्हीं पार्टीज की तरफ से दोनों की तरफ से इस तरह की बातें सामने आई हैं कि जो नेटो है ना उसके अंदर रहने से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। और जो नेटो ट्रम्प ने आने के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ट्रम्प इलेक्शन जीत कर आया था तो तब भी उसने यही कहा था, नेटो के ऊपर बहुत प्रेशर डाला था कि यूरोपियन जो कंट्रीज है ना वो नेटो के अंदर अपना हिस्सा नहीं डाल रही, पैसा नहीं डाल रही, उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही और सारी इन्वेस्टमेंट और पैसा जो है ना वो यूएस को डालना पड़ता है और यूएस को ही सारी स्पेंडिंग करनी पड़ती है, तो वो नहीं होगा अब। और ट्रम्प ने कहा था कि अगर तुम लोग जो है ना नेटो का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुम लोग भी अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाओ नेटो के लिए लेकिन उस वक्त भी यानी ये यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो पीछे हट गए और उन्होंने बोला कि हम इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं कर सकते। और अभी भी कोई भी जो यूरोपियन कंट्री है ना वो इस बात के लिए तैयार नहीं, बिकॉज वो ये लोग शायद ये समझते हैं कि सुपर पावर तो यूएस बना फिरता है और सारी पावर और दुनिया के अंदर मिलिट्री बेसिस तो उसने अपने बनाए हुए, तो ठीक है अगर वो इतना बड़ा सुपर पावर है तो फिर पैसे भी वही खर्च करे। तो बहरहाल जर्मनीज फ्रंट रनर फॉर चांसलर वॉन्ट कमिट टू न्यू नेटो स्पेंडिंग टारगेट्स, यानी इस दफा आने के बाद ट्रम्प की तरफ से ये बात कि 5% हर मुल्क जो है ना अपना बजट डिफेंस का बजट या अपने मुल्क का बजट जो है वो स्पेंड करेगा नेटो के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो उस चीज़ के लिए जो है ना ये जर्मन के जो नए चांसलर बनने वाले हैं जिनका नाम है मर्ज, वो उन्होंने कहा है कि नहीं हम नहीं कमिट करेंगे ऐसा, हमें नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट है। तो फिर अगर वो अप फ्रंट ट्रम्प के साथ इस तरह की बात करता है, इतना बोल्ड होकर कहते हैं कि नहीं हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है, तो फिर हो सकता है ट्रम्प ये कहे कि फिर अगर जो नहीं स्पेंड कर सकता वो नेटो से निकल जाए। और ये जर्मनी जो है ना वो इस बात के लिए तैयार है और उनकी जो कौम है वो इस बात के लिए गालिबन तैयार हो रही है कि हम नेटो को छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए जर्मनी का जो ताल्लुकात है ना हमेशा वो सबके सब वेस्टर्न यूरोप के साथ नहीं रहे, बल्कि जर्मन कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के साथ मुंसलिक है। और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का जो ताल्लुक है उसका जो हेड अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वो रशिया अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च का हेड हूँ और जितने भी ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज है यूरोप के अंदर उनका खैर ख्वाह और उनका जो सेवियर हूँ वो मैं हूँ। और जो यूएस है और ये जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है ये प्रोटेस्टेंट चर्च से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं और ये लोग जो है उस तरह की उनकी थिंकिंग है और इस तरह से उनकी एक अपनी जो है एक मेंटल ब्रदरहुड है, एक स्पिरिचुअल ब्रदरहुड उनकी उस तरह से बनती है। तो जर्मनी की जो तारीख है ना वो सबके सब वेस्टर्न यूरोप के साथ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा उसकी तारीख जो है ना रशिया के साथ इल्हाक में और रशिया के साथ रिलेशनशिप्स के अंदर वो रही है। तो बहरहाल नेटो का मेंबर बनने से उनको कोई क्या फायदे हुए या नुकसान हुए ये बातें अब ये जर्मन के लोग सोच रहे हैं। जर्मन पॉलिटिशियंस रिव्यू ट्रम्प ओवर नेटो डिफेंस स्पेंडिंग डिमांड के ट्रम्प ने जो अब नई डिमांड की वो क्या डिमांड है, रिजेक्ट्स ट्रम्प्स 5% नेटो डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट। और चांसलर रॉबर्ट हैबेक जो है उन्होंने वाइस चांसलर जो है उन्होंने क्या कहा कि व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज प्रपोजिंग इज अनरियलिस्टिक, 3.5% इज रफली व्हाट इज करंटली बीइंग डिस्कस्ड इन नेटो एज अ मीडियम टर्म गोल। तो यानी कि पहले तो गालिबन 1 या 2% ये लोग खर्च कर रहे हैं और अब जो नेगोशिएशन काफ़ी सालों से चल रही हैं वो 3.5% की है। तो अब ट्रम्प के ने आते साथ ही 5% पे जो बात कर ली है वो अनरियलिस्टिक है, ये बात की है वाइस चांसलर रॉबर्ट हैबेक ने, जो कि
پرو نیٹو، پرو ویسٹرن، پرو ای یو والی گورنمنٹ کے حصہ ہیں، شکولز کے انڈر یہ وائس چانسلر تھے. اب جو نئی یہ لوگ آنے والے ہیں مرس کے انڈر، کرسچین ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کے انڈر، اور جو اس کے علاوہ ایلس ویڈل ہیں جو کہ فار رائٹ الٹرنیٹو فار جرمنی پارٹی کی ہیڈ ہے. یہ لوگ تو بالکل کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے پیسے خرچ نہیں کریں گے نیٹو کے لیے. اور یہ دیکھیں جرمن فار رائٹ لیڈر کوسچنز نیٹو ممبرشپ، اس نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نیٹو میں ہیں کیوں، ہمیں اس کا فائدہ ہے کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز جو کہ بالکل لیٹسٹ ہے کہ جرمنی جو ہے اس نے اپنی ڈومیسٹک ڈیفنس اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور اپنی آرمی کی ایک نیو ڈویژن بھی بنا لی ہے، بنانے کا اعلان بھی کر دیا اور اس کو لانچ بھی کر دیا. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یورپ کی کنٹریز ہیں اسپیشلی جرمنی، ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے نا اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے یورپ کی کنٹریز کی طرف سے کہ جرمنی جو ہے نا اپنی آرمی نہیں ڈیولپ کرے گا، کیونکہ پہلے جو اس نے ہولوکاسٹ کیا اور وہ سارا کچھ ہٹلر نے کیا، اس کی وجہ سے وہ اتنی اس کو سپریس کرتے ہیں نا کہ وہ اس کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنی ملٹری ڈیولپ کرو. تو اس لیے جرمنی جو ہے، اور جرمنی سے مطلب مزید بھی بہت سارے وجوہات سے یہ ویسٹرن یورپین کنٹریز جو ہے نا خائف رہتی ہیں، پہلے اس کو ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے. لیکن جرمنی اس شہر سے اب اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے، اس مینٹالٹی سے نکالنا چاہتا ہے جس میں وہ تمام کا تمام ویسٹرن یورپ کنٹریز اور نیٹو اور یورپین یونین کا تابع ہو کر رہ گیا ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ. پچھلے کچھ عرصے میں جب اینگلا مرکل تھی تب بھی وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ ہم نے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشنز بڑھانے، ہمیں رشیا کو اپنا دوست بنانا ہے، اس کو کے ساتھ ہمیں دشمنی لینے کی ضرورت کیا ہے. تو کیونکہ ساری گیس اور آئل جو ہے وہ رشیا سے خریدا جاتا تھا اور سستے داموں میں خریدا جاتا تھا. تو اس چیز کو یوکرین کی وار کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ جپرڈائز ہو گیا. چائنا کے ساتھ ٹریڈ، اکنامک پروگریس، آئل اور گیس کی سستی ڈیلز، یہ سب کچھ ضائع ہو گئی. ایون یو ایس نے کیا کیا کہ جب یوکرین کی وار شروع ہی ہوئی تھی تو تبھی انہوں نے چند ہی مہینوں میں وہ جو نارتھ اسٹریم کی پائپ لائن تھی جو بالٹک سی سے گزر کے جرمنی میں جس نے رشین آئل پہنچانا تھا، اس کو انہوں نے سیبوٹاج کر کے اور اس کو بلو آف کر دیا تاکہ جرمنی جو ہے نا رشیا کے ساتھ یہ اپنی آئل ڈیل بھی جاری نہ رکھ سکے. سو جرمنی کے لیے تو بڑا بیٹر لیسنز ہیں اس ساری چیز میں. ایک تو یورپین یونین کا حصہ بننے سے اسے کیا فائدہ ہوا ہے. یورپین یونین کا میپ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ یورپین یونین کے اندر جرمنی جو ہے نا وہ سب سے بڑا انڈسٹریل کنٹری سمجھا جاتا ہے. 40 یا 45% انڈسٹریل گروتھ جو ہے نا پورے یورپ کی وہ جرمنی سے ہی نکلتی تھی. اور اب جرمنی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ یورپ کی جو اکانومی جو ڈکلائن ہو رہی ہے اور نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اس کی جو نقصانات ہیں وہ بھی جرمنی کو شیئر کرنے پڑتے ہیں. تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے یورپین یونین کے اندر رہنے کا، جبکہ برٹن جو ہے وہ تو بڑی صاف ستھرے ہو کر جو ہے نا بریگزٹ کر کے یورپین یونین سے نکل گیا ہے. تو اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو جنہوں نے بنایا تھا یورپین یونین، جن میں برٹن کا کلیدی ایک رول تھا، وہ تو نکل گیا. اور آپ جنگیں کر رہے ہو کہ یوکرین کو ہم نے بیچ میں لے کر آنا ہے. یوکرین کون سا کوئی بہت بڑا اکنامک پاور ہے یا کوئی بڑا انڈسٹریل کنٹری ہے، کوئی بہت ماڈرن کنٹری ہے جس کو آپ بیچ میں لا کر کے یورپین یونین کو اسٹرانگ بنا دو گے. بلکہ یوکرین تو ایک ایسا کنٹری ہے جس کی وجہ سے رشیا ہمیشہ آپ کے ساتھ وار بھی کرتا رہے گا، اور جس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے آپ کو بلینز آف ڈالرز اور اس کے اوپر خرچ کرنے پڑیں گے، اور اس کے ڈیفنس کے لیے بھی آپ کو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اور خرچ کرنے پڑیں گے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جرمنی کو شاید یہ اب باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. پہلے اینگلا مرکل بھی اس طرح کی باتیں کرتی تھی، لیکن اب جرمنی کے جو نئے فار رائٹ لیڈرز ہیں وہ بالکل اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نیٹو کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ بھی اس میں پہلے دن سے ہی جو ہے نا رشیا کو پرابلم چلی آ رہی تھی. یہ نیٹو کے ایکسپینشن کا میپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. 1990 میں اور 99 میں اور 2004 میں آتے آتے یہ پوری جو ویسٹرن ایسٹرن یورپ کی بیلٹ ہے اس کو نیٹو میں شامل کیا گیا. اور یہ وہ وقت ہے جب کہ رشیا ٹوٹ چکا تھا، افغانستان اور رشین وار میں رشیا ہار چکا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے. اور جب اس کے ٹکڑے ہو گئے تو رشیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نیٹو کے ساتھ کہ ہم بھی اپنا وارسو پیکٹ تو توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی نیٹو کی جو ہے نا اپنی ایکسپینشن ہمارے بارڈرز تک آ کر کے نہیں لے کر آؤ گے. لیکن پہلے دن سے ہی
نیٹو نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور ایک ایک کر کے انہوں نے یہ سارے ویسٹرن یورپ کی کنٹریز، وہی کنٹریز جو کہ آرتھوڈاکس چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے رشیا ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ میرے کنٹریز ہیں اور ان کی حفاظت میری رسپانسبلٹی ہے اور یہ ہمارے چرچ کا حصہ ہیں، تو ان کنٹریز کو ایک ایک کر کے آپ نے 2004 تک آتے آتے ساری کی ساری کنٹریز کو آپ نے نیٹو میں شامل کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے یوکرین کو کہنا شروع کر دیا کہ اب تم نے بھی شامل ہونا ہے نیٹو کے اندر. تو پھر یہ چیزیں تو ناقابل قبول تھی رشیا کو، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ وار کا جو سلسلہ ہے، یہ یعنی یوکرین کے اندر تو وار ہے، لیکن اگر وار اسپل آؤٹ ہوتی ہے تو رشیا چاہے گا کہ یہ جو میرے آرتھوڈاکس چرچ کے ممبرز ہیں ان کو تو میں پہلے نیٹو میں سے آزاد کروں، ان کے اوپر تو میں پہلے چڑھائی کروں اور ان کو میں اپنے حلقہ احباب میں یا اپنی ایک الائنس کے اندر لے کر کے آؤں. تو وار جو ہے جب شروع ہوگی تو اس طریقے سے یہ شروع ہوگی، اور یہ کنٹریز جو ہیں جو کہ نیٹو میں شامل تو ہو گئے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ نیٹو اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، وہ تو یوکرین کو نہیں جتا سکا، وہ تو یوکرین کی پوری ہیلپ نہیں کر سکا. تو ہمارے ملکوں میں جب وار شروع ہوگی تو نیٹو ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ ہمارے بھی شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے، ہمارے بھی لوگ جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز بن جائیں گے، اور نیٹو کے جو ہے نا وہ خالی کھلی جو وعدے ہیں ان کے ساتھ ہم کب تک چپک کے بیٹھے رہیں گے؟ تو یہ سارا سینیریو، اسی وجہ سے اب جرمنی یہ سوچ رہا ہے کہ یار بہت ہو گیا، اب میں تو جو ہے نا میں اس طرح کی جو خام خیالی اور یہ جو جھوٹے وعدے اور یہ جھوٹی تسلیاں ہیں نا، اس کے ساتھ اب مزید میں نہیں چل سکتا. کیونکہ کیا ہوا ہے کہ جرمن کی جو اکانومی ہے، انڈسٹری ہے، وہ بھی پچھلے 5-7 سالوں میں بہت نیچے گئی ہے، آلموسٹ بہت زیادہ انڈسٹریز ان کی بند ہو گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے چائنا سے ٹریڈ کرنے کی، ان کو اجازت نہیں ہے رشیا سے سستا آئل اینڈ گیس خریدنے کی، اور یہ بیلٹک سی کے اندر سے جو نارتھ اسٹریم کی جو پائپ لائن گزر رہی تھی ان کو یو ایس کی شپس نے آ کر کے پھاڑ دیا، پائپ لائنس کو سیبوٹاج کر دیا. تو اب جرمن سمجھ رہا ہے کہ اگر مجھے اس پورے یورپ کو مطلب لے کے چلنا ہے تو وہ میرے لیے بڑا امپاسبل ہے. میرے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میں اپنے ہی ملک کی حفاظت کر لوں، میں اپنی ہی انڈسٹری کو ریوائیو کر لوں، میں اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اور ایک اکنامک اسٹیبلٹی میں بھی لے کر آؤں، ایک اکنامک میں اپنی جو ہے نا وہ اس کو ڈیولپمنٹ کروں. اور میرے اوپر یہ ٹھیکہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں برٹن کو بھی ساتھ لے کے چلوں، فرانس کو بھی ساتھ لے کے چلوں، اور یہ نیچے کے تمام جو غریب یورپین کنٹریز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلوں. تو اس طرح سے تو میں بالکل نہ زیرو پہ چلا جاؤں گا. سو دس از اے بگ موو دیٹ از ہیپننگ. اگر جرمنی جو ہے نیٹو کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ یہی سمجھ لو کہ نیٹو کے بریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو ایسٹرن یورپ کی کنٹریز ہیں کہیں گے ہم لوگ کیوں پھر یہاں پر آ رہے ہیں، اب کون اس نیٹو کے اوپر انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور اب نیٹو کے قائم رہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ایک پورا یورپ اپنی ایک کمبائنڈ ڈیفنس کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اگر یورپ اس معاملے میں، تو پھر ہم جو ہے وہ صرف جنگیں لڑنے کے لیے اور جنگوں کا شکار ہونے کے لیے نیٹو کا حصہ بننے لگے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی موت کو خود آواز دیں؟ سو یہ سب کچھ سوچ چل رہی ہے یورپ کے اندر، اور دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اور دنوں میں کیا ہوتا ہے.